हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू जो है वो पोर्टल्स के ऊपर है। पिछले कुछ अरसे से पोर्टल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ख़ास तौर पे हमारे एक दो जो मुसलमानों के अपने आप को आलम या लीडर या कन्वर्टेड कामर्स में जो भी आप कह लें, लेकिन वो खुद तो अपने आप को आलम पेश कर रहे हैं। और वो पोर्टल्स की बात करते हैं, फिर इस्लाम को, दीन को एक साइंटिफिक पैराए में बयान करने की कोशिश करते हैं और साबित करते हैं जी कि ये जो दीन है इसमें साइंस के तमाम करिश्मे पहले से बता दिए गए। और पोर्टल्स के ऊपर बहुत, और एक साहब है, वो तो अब ये कह रहे हैं कि जो वाकयात 1566 में हुए थे, एक बेजल स्विट्जरलैंड के इलाके में, एक जर्मनी के इलाके में, लोगों ने, और अब लाखों करोड़ों के हिसाब से लोगों को मालूम है इस हवाले से, और कि जी पोर्टल से आसमान में जंगें हुई, लोगों ने देखे, लोगों ने वाकयात बताए। तो ये तो मानने वाली बात है। और वो सूरह नबा कुरान पाक की, उसको उसके रेफरेंस के तौर पे पेश करते हैं कि उसमें अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि आसमान जो है वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। और इससे ये साबित होता है कि ये पोर्टल्स मौजूद है। तो मुबारक साहब, पिछले भी जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, उसको बयान कर रहा हूँ या उनको कोट कर रहा हूँ, उस शख्स को, उसको सामने रखते हुए पोर्टल्स, और फिर मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी बात की जाए कि जी इस्लाम या कुरान पाक को, खास तौर पे कुरान पाक जो है वो किस हद तक हम एक साइंस बुक के तौर पर हमें लेना चाहिए। ये बहुत मजे की बात है कि जो ही आप साइंटिफिकली हमारे अपने अकायद को देखने की कोशिश करते हैं या उस पे मुखालफीन एतराज करते हैं तो फौरन फौरन एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हमारे यही लोग एक रटा हुआ फिक्रा बोलते हैं कि साइंस बुक नहीं है कुरान। कुरान तो हदायत की किताब है। अब ये नहीं मुझे समझ आता कि इसमें इन लोगों के पास प्रॉब्लम अपोलॉजीज का इतना क्यों है। अपॉलोजी मजहब के ऊपर करने की जरूरत क्या है? मजहब तो एक सादा जमाने की बात है और सादगी में वो बेसिकली मोरालिटी और जो वक्त के जरूरत के कवानीन थे वो बनाए हैं मजहब ने। अब कुरान ने जो मजहब जो जो कवानीन बनाए जिनसे माशरा चला और 1300-1400 साल वो माशरा उन्हीं कवानीन के मातहत चला है ना। वो कवानीन आप देखें तो वो मिडीवल एजेस के कवानीन है और उन्हीं कवानीन के लिए दुनिया भर के मजहब तीनों चारों पांचों बड़े मजहब वो कवानीन देने के लिए आए और मोरालिटी के लिए इखलाकियात के लिए मुआशरे को एक मुनज़्ज़म और हमदर्द मुआशरा बनाने के लिए या अपने लोगों को मजबूत करने के लिए आए। मसलन इस्लाम का जो इब्न खुल्दून की अपनी राय के मुताबिक इस्लाम एक कुरैश की ताकत और अरबों की ताकत बनाने का एक दीन था। अब उसको अगर आप फैला के तो आलमी सतह पर भी ले आते हैं तो बात यह है कि उसको मोरालिटी तक रहने देना, वो है उतनी। अभी आप जब साइंस की बात करते हैं तो मजाहिया हो जाती, क्योंकि अभी मैं आपको दो चार बातें बताऊंगा जी। तो हमारे अकायद में जो कुरान की हैं, जो बिल्कुल कुरान की हैं। लेकिन पहले ये बात मुकम्मल कर लें कि जी। इखलाकियात और कवानीन का दीन था इस्लाम भी। इस्लाम ने मसलन जो हाथ काटने के, गर्दन काटने के, दुरे मारने के कि मर्द और औरत अगर आपस में बगैर निकाह के मिलें या वो जो इस्लाम की दी हुई शराइत है उसके मुताबिक ना हो और वो आपस में जिनसी इख्तिलात करें तो उनको क्या सजाएं हैं। और फिर मसलन ये क्लियर कट कानून था जो इस्लाम ने दिया, कुरान ने दिया। कुरान में लिखी हुई आयत हैं, कुरान के अहकाम हैं, एक नहीं कई दफा आए हैं कि जो ईमान वाले हैं उन पर हलाल हैं अपनी औरतें और वो लौंडियां जो उनके हाथ की मलकियत है। करेक्ट। अब ये और ये 1300-1400 साल ये जो लौंडियों की जो आजादी थी वो रही और अब आके गुलामी खत्म हुई। गुलाम आजाद करने का हुक्म भी कुरान ने ना दिया और इजाजत थी उसकी, लोगों ने गुलाम रखे, 1300 साल रखे और ये आके तो मौजूदा दौर में खत्म हुए। तो अब आप उसको खींच के अगर ये बात बनाने की कोशिश करें कि नहीं जी ये तो कुरान ने तो कहा था कि गुलामी गलत है, तो वो नहीं बनेगी ना बात। आप इसी तरह अगर कहेंगे जी उन्होंने गुलाम औरतों को हलाल नहीं किया था तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि कुरान की आयत है। और अगर आप मसलन मौलाना मौदूदी और लोगों ने कहा
کہ جی یہ غلامی جو عورت جو لونڈیوں کا حلال کرنا ہے، مرد اسلام مسلم مرد پر عورتیں لونڈیاں حلال ہیں، بیویاں اور لونڈیاں حلال ہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جی غلام جب بعد جنگیں ہوئی تو ان میں بہت لوگ جو تھے وہ لاوارث ہو جاتی تھیں عورتیں، تو ان کو حفاظت میں لینے کے لیے جو لونڈیوں کا جو قانون، اب یہ اتنی بڑی توجیہ تھی اور اتنی غلط تھی کہ اس میں جان نہیں بنی ذرا سی بھی. کیونکہ جو جنگوں سے پہلے اسلام کے غزوے اور جو ہوئی ہیں جنگیں، ان سے پہلے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئیں، ان میں ایک مکہ کی آیت بہت ہی پکی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ الذین یحافظون فروجہم الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یہ مکہ کی آیت. جی تو اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ مکہ میں تو کوئی جنگیں نہیں لڑ رہے تھے نا مسلمان، اور نہ ہی کوئی اس کی کوئی لونڈیوں کی کوئی مجبوری تھی کہ عورتیں بے بس اور لاچار اور لاوارث. یہ تو ٹریڈ تھی، مصر میں بھی تھی، دنیا کے مختلف ملکوں میں تھی، اور عرب وہاں سے لونڈیاں خریدتے تھے، اور عورتیں بھی مرد بھی غلام بن کے آتے تھے. تو اب یہ کہنا کہ ما ملکت ایمانہم، جب آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، تو یہ قانون ہے. اسی طرح یہ قانون ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے. اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو ڈبل سزا دی، جی وہ اوپر کافی اختلاف بھی تھا کہ ایک سزا تھی 100 درے کی بیٹے کو جو دی، تو اس میں دوسری دفعہ کیوں دی. تو میرا مطلب یہ قوانین تھے جو چلے ہیں. اب دین جن قوانین کے اوپر ہے وہ میڈیول ہیں. جو دین نے جو کچھ موریلٹی سکھائی وہ بھی میڈیول سے مراد ہے کہ جو اس زمانے کے جو وسطی زمانے ہیں جس میں کہ جہالت کے دور سے نکل رہا تھا، انسانیت نکل رہی تھی، تو وہ مڈل ایجز ہیں. مڈل ایجز میں جو قوانین تھے وہ. اب یہ کہ جی اس میں جو آیات ہیں قرآن کی جن سے یہ اب نکال رہے ہیں سائنس کے معنی، وہ کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ ایک اپالوجی جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا مذہب اور ہر مذہب وقت کے مطابق نہیں ہے. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. وقت کا مطلب ہے کہ 400 سال سے جو ایک عظیم الشان یا خطرناک تبدیلی آئی، آپ جیسے اس کو کہیں، سائنس آئی. سائنس کا مطلب ہے کہ انسان نے فطرت کے قوانین کو فارمولے کے ساتھ سمجھنا شروع کیا، جی جس کو اپلائی بھی کیا جا سکتا، جس سے آپ اب آگے چیزیں بنا سکتے ہیں، اور اس سے زندگی انسان کی بدل گئی. اس میں پھر چونکہ کرسچینٹی کا مقابلہ کرنا پڑا سائنسدانوں کو، حالانکہ خود بھی کرسچین تھے، لیکن کرسچین کلرجی جو تھی، جو آج ہمارے مولویوں کا یا ان لوگوں کا ہمارے اوپر غلبہ ہے، اسی طرح کا وہاں غلبہ تھا، اور ان کے وہ نہیں کرنے دیتے. مثلا یہ بڑی مشہور کہانیاں ہیں. گلیلیو کا واقعہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا جی زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے، زمین گول ہے، اور زمین کے گرد سورج نہیں چکر کاٹتا، تو ان باتوں کے اوپر موت کی سزائیں سنا دیں پوپ نے یا ان کے بشپس نے. تو اب یہ جو باتیں تھیں، اس کی وجہ سے ایک لڑائی ہوئی اور آزادیاں لڑ کے لوگوں نے لیں، سائنسدانوں نے بھی اور دوسروں نے بڑی لمبی جدوجہد کر کے. یہ 300-400 سال ایک تبدیلی آئی. اب اس تبدیلی کے بعد اب وہ زور نہیں رہا مذہب کا، تو مذہب کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے، یعنی یہ کہ آپ اگر دیکھتے ہو کہ بعض باتیں لوگوں نے چھوڑ دی، خوشی سے چھوڑ دی، کسی نے چپیڑے مار کے نہیں چھڑوائی، کوئی ڈنڈے سے نہیں چھڑوائی کسی نے. مثلا آج دنیا بھر میں نے پہلے بھی پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ ساری دنیا میں عورت مرد کے فری ملاپ کا، حتیٰ کہ مرد کے ملاپ کا، عورت کے ملاپ کا قانون لوگوں نے بنا دیا، اور اس کو اجازت دے دی کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی کہ انسانیت کو کوئی خطرہ نہیں. اچھا، اس پہ اب ہم جب اتنی تبدیلیاں آئی ہیں، اور وہ والنٹیرلی آئی ہیں، کسی نے زبردستی نہیں کی، لوگ چاہتے ہیں تو لوگ ان کو اجازتیں ملی.
اب اگر یہ ہوا ہے تو ہم کیسے یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے نافذ کریں گے دین کی وہ جو روایات یا وہ جو قوانین ہیں ان کو کیسے نافذ کریں گے؟ مگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو نافذ کیا جائے. میرے پاس یہ ابھی یہ اتنی مستند کتاب پڑھی جو سعودی عرب میں چھاپی گئی. اس میں صحیح. یہ تفسیر احسن البیان، اس میں ابھی کھول کے بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی چیلنج کرتا ہے تو وہ میں کہہ رہا ہوں اس کو دیکھ لے کہ اس میں جو لونڈی کے اس بارے میں جہاں یہ الا ازواجہم وما ملکت ایمانہم کی آیت ہے، اس کی تشریح میں اس شخص نے سعودی عرب کی یہ سٹینڈرڈ بک ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی آئندہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب یہ کفر کی اور سائنس کی جو تہذیب ہے یہ پھر ختم ہوگی اور ہمیں پھر اللہ کا یہ حکم جو ہے اس کی اجازت ملے گی کہ ہم لونڈیاں رکھ سکیں. اب صحیح. جب یہ جذبے ہیں کہ آپ انسانوں کی آزادی کو خوش آمدید نہیں کہتے، آپ یہ تشریح تو نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ جو محبت کا اور پیار کا، ادب کا، زندگی کا ان کے ساتھ شیئر کرنے کا جو اسوہ ہے، جو ان کی روایت ہے، جو ان کی ہدایات ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیں کہ جی ارادہ یہ تھا یا اللہ کا منشا یہ تھا کہ غلام آزاد کیے جائیں. وہ نہیں ہم کہتے. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ ہم دنیا پہ حکومت کریں. وہ آپ کو پتا سید قطب نے جو کہا کہ یہ جو لا اکراہ فی الدین ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جب ہم دنیا پہ قابض ہو جائیں گے اور پھر جی. اسلام کی حکومت ہو جائے گی، اسلام کے ماتحت دنیا آ جائے گی، پھر ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو ان کی عبادت کی اجازت دیں گے. تو اس کے لیے یہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اس وقت کے لیے نہیں ہے. جب تک دنیا اسلام کے ماتحت نہیں آتی تب تک یہ لا اکراہ کی بات اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ تو تب تک اس طرح دوسری بات بھی جو آپ ابھی کر رہے ہیں کہ جو اس دور کے لیے چیزیں تھیں اور آج کے لیے شاید گھسیٹ گھساٹ کے وہ کر رہے ہیں اس کو کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ تاکہ آمد ہاں سائنٹیفیکلی تو اور اس میں وہ بیان یہ تخت سلمان کی بھی ایگزامپل دیتے ہیں کہ آنکھ پلک جھپکنے میں وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتا تھا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ سورہ کاف کو پھر وہ ریفرنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ اس میں واقعات اس طرح کے بیان ہوئے، پلک جھپکنے میں چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو پورٹلز ہی ہیں نا جو آج دنیا پورٹلز جس کو مانتی ہے. پورٹلز کے معنی تو ہیں راستے، جی. یعنی وہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں. ابھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. لیکن یہ جو ہے نا چیزوں کا ادھر ادھر ہونا، ہم پلک جھپکنے میں ہم مریخ پہ ہو کے آ جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں برین ویو. یہ ہیومن برین ویو ہے. اسے ہم امیجنیشن بھی کہتے ہیں، اسے ہم تخیل بھی کہتے ہیں، اسے ہم اس کی، لیکن جو سائنٹیفک ریزن ہے اس کا ہے وہ ہے کہ ہمارے جو جو معلومات، جو علم ہمارے پاس اسٹور ہو جاتا ہے دماغ میں، وہ دماغ کے خلیوں میں ہوتا ہے. تو وہ ایک خلیے سے دوسرے خلیے کا سفر الیکٹرک کرنٹ کی طرح ہوتا ہے. الیکٹرک کرنٹ یعنی الیکٹریسٹی کی سپیڈ پہ ہوتا ہے. آپ کے ہی اپنے ذہن میں ایک چیز موجود ہے مریخ، اور ایک چیز ہے آپ جہاں بیٹھے ہیں. اب جب آپ مریخ سوچتے ہیں تو آپ کے مریخ پہ آپ فزیکلی نہیں گئے. آپ کے برین میں جو ریسٹورڈ میموری ہے، سٹور ہوا جو علم ہے، وہ علم کے دو حصے آپس میں ملے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ میں 17 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ جو سورج یا کوئی جو بلیک ہول ہے، میں وہاں جو ہو کے آ گیا ہوں، وہ ہے اور وہ میں آ گیا، وہ میں نے دیکھ لیا اور میں آ گیا. تو یہ میرے پاس دراصل اس بلیک ہول کی تصویر ہے، میرے ذہن میں سٹور ہے یہ انفارمیشن، اور میں اس انفارمیشن کو کنیکٹ کر رہا ہوں موجودہ اپنی حیثیت کے ساتھ. تو وہ میرے کی اپنی ایکٹیویٹی ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ چیزیں اس سیکنڈ میں ادھر سے ادھر ہو گئی. چیزیں کبھی ایک سیکنڈ میں ادھر ادھر نہیں ہو رہی، ابھی تک کوئی نہیں ہو رہی، اور ابھی اتنی بڑی جو حیثیت بنی نہیں. ابھی آپ غور فرمائیں کہ جو ہمارا وائجر تھا، جو آج سے 30 سال پہلے غالباً، ہاں اتنے سال پہلے بھیجا گیا تھا، وہ ابھی سورج کی
وہ جو آخری جو دائرہ ہے سورج کے ارد گرد جو کلاؤڈ ہے، ابھی اس کلاؤڈ سے نہیں نکلا، اور اس کو 30 ایئرز ہو گئے ہیں، اور یہ اتنی سپیڈ پہ ہے، غالباً 30,000 مائلز پر آور کی سپیڈ پہ ہے، اور اتنی سپیڈ کے باوجود اتنے بڑے فاصلے ہیں۔ لائٹ کی سپیڈ ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، یا 1,86,000 میل پر سیکنڈ، اور سورج سے روشنی جب زمین پہ آتی ہے تو وہاں سے اسے آنے میں 8 منٹ لگتے ہیں، صحیح. یعنی 480 سیکنڈ، جی 480 سیکنڈ میں وہاں سے آتی ہے، اتنے فاصلے پہ سورج۔ لیکن قرآن نے سورج کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھیں، قرآن نے کہا کہ سورج اور چاند یہ زمین کے گرد چکر کاٹتے ہیں، زمین ساکت ہے۔ یہ آیات دیکھیں، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، ناٹ ایک آسمان، سماوات، سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائی، اور اس کے بعد وہ عرش پر چلا گیا، بلندی پر چلا گیا۔ اب وہ عرش کیا ہے؟ عرش دی سیٹ آف گاڈ، سیٹ آف اللہ۔ اب سیٹ آف اللہ کیا ہے؟ وہ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء۔ یہ ہے جی سورہ 11 کی ورس 7، ویری امپارٹنٹ، نوٹ کیے جائے۔ اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان، 7 آسمان 6 دن میں بنائے، اور جب وہ بنائے تو اللہ کا عرش پانیوں پر تھا۔ صحیح. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سائنٹیفکلی کیسے بتاؤ گے مجھے کہ جب وہ عرش اور 7 آسمان اور زمین بنا رہے تھے اللہ تبارک و تعالی، تو اس وقت وہ پانیوں پر تھے، تو پانی کہاں سے آیا تھا؟ پانی کب بنایا تھا انہوں نے؟ اس کا تو تذکرہ نہیں ہے قرآن میں کہ پانی کب بنایا تھا۔ تو آپ سائنٹیفک باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سائنٹیفک بات نہیں بنتی اس میں۔ اور پھر لیکن قرآن کہ ہم نے جب زمین بنائی تو اوپر تمہارے ہم نے آسمان، پہلا آسمان گنبد کی طرح بنا دیا، جس کو بنانے والے خالق نے پیچھے سے پکڑ رکھا ہے، ہم نے اسے پکڑ رکھا ہے تاکہ تمہارے اوپر گر نہ جائے۔ وہ گنبد، اس کا لفظ ہے ستونوں کے بغیر گنبد بنایا، جس کو ہم نے پیچھے سے پکڑ رکھا ہے کہ تمہارے اوپر گر نہ جائے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ اب وہ کون سا گنبد ہے؟ دیر از نو گنبد، اور اس گنبد میں ستارے ٹانک دیے خوبصورتی کے لیے۔ یہ ان کی یہ تمام آیات کی میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ریفرنس کی جب آپ بات کر رہے ہیں اس پہ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں نا جی کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ جب ریفرنس مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریفرنس 2 وجوہات پہ مانگ رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے میرے کلیم سے بہتر ریفرنس آپ کے پاس موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ تو کی نیت مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جی اب بولے۔ جی میں یہ جو ریفرنس کی ایک ریفرنس کے وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جو کلیم ہم کرتے ہیں اس کا جب آپ مجھ سے ریفرنس واپس مانگیں گے تو یا تو آپ کے پاس وہ ریفرنس ہیں جو میرے ریفرنسز کو جھٹلائیں گے، یا آپ نے نیت باندھی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے غلط اور جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اور نیت کو نہیں ریفرنس مانگنے کی جو میں دعوے کر رہا ہوں۔ نہیں، بات یہ ہے، دعویٰ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن کی انہی آیات کو آپ تشریح کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سائنس کی آج کی جو معلومات ہیں ان کے مطابق یہ پہلے کہہ دی گئی ہیں۔ جی
اچھا، تو اگر وہ سائنس کی موجودہ معلومات کے مطابق کہہ دی گئی تو وہ ہم وہی بتا رہے ہیں کہ وہ تو آیات تو یہ ہیں جن کو آپ آگے کوئی ان پڑھ آدمی بیٹھے ہیں یا ہمارے نوجوان جنہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، نہ کبھی آیات کے معنی سمجھے ہیں، ان کو آپ بتا رہے ہیں تاکہ وہ انسپائر ہو گئے تو اسلام کے اندر دھند اندھے مقلد تقلید پہ لگ جائیں اور وہ مانے کہ ہر بات جو کہی گئی قرآن میں وہ تو اتنی ماڈرن اور اتنی آخری ہے کہ وہ سائنس تو بھی پہنچ نہیں پائی، یہ تو تب اللہ نے کہہ دیا تھا، لہٰذا اس کے اوپر اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ آدمی پوچھے ہی نہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو اس کے تمام احکام مولوی صاحب کے یا یہ جو باتیں جدید باتیں کر رہا ہے اس کو فالو کرو اور اس کو امام مان لو اور اس کو نبی کا سب سے قریبی آدمی مان لو اور جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔ ان بد نیتوں کے ساتھ یہ باتیں کی جا رہی ہیں جس میں آپ مسلمان کو علم کی طرف جانے کی بجائے عقیدے کے اوپر پکا کرتے ہو۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک اپنے پڑھے لکھے نوجوان کو جاہل بناتے ہو، اس کے علم کو یوز کر کے آپ قرآن کو جس کو اس نے نہیں پڑھا آپ اس کی معلومات جو اس وقت آپ بلیک ہولز کی باتیں کر رہے ہو، جی آپ کہہ رہے ہو جی کہ آسمان میں دروازے کھل جاتے ہیں، کھل جائیں گے، اور وہاں پہ ہم نے مخلوقات کو جنگیں کرتے دیکھا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے۔ آپ ان کو یہ جو معلومات ہیں جو ایلینز کے بارے میں آپ لوگوں میں آ رہی ہیں، اب آپ ایلینز کی باتیں لوگوں نے جو سن لی سائنس کی ان کو ملا کے آیات کے ساتھ تو آپ لوگوں کا ایمان پکا کرنا چاہتے ہو کہ وہ بغیر کسی چیز کو بغیر جانے وہ ایک اسلامی فوج بن جائیں اور جہالت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اپنی زندگیوں کو اور اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سائنس کو استعمال نہ کرے، اس کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ وہ بات ہے کہ جیسے ایک لطیفہ ہے کہ ایک عورت کو بہت گھمنڈ تھا کہ کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ اس کو نہیں آتی، کھانا پکانا نہیں آتا، لیکن وہ پوچھتی ہر وقت، ساتھ والی پڑوسن سے تھی تو پڑوسن سے وہ پوچھنا کہ اس کو میں کیسے بناؤں، دیوار پہ سے جھانک کے پوچھتی تھی، وہ اس کو جو بتاتی تھی وہ آ کے کر لے، تو جب وہ سارا سن لیتی تھی تو کہتی اچھا اچھا یہ تو میں پہلے ہی پتا سی، آج میں پہلے ہی پتا سی۔ تو ایک دن وہ بہت انتقام میں آئی تو اس نے اس کو بہت گندا کوئی طریقہ بتا دیا، تو اس نے کہا آدھ من پہلے ہی پتا سی۔ تو جب وہ بنا کے تو گند بن گیا اور اس میں اس کے ہسبینڈ نے اس کو مارا تو پھر وہ دوبارہ گلہ دینے گئی اس کو کہ میں نے غلط دس دیتا، انہیں کیا وہ تو پہلے ہی پتا سی، غلط میں نے کیا پتا ہے۔ بھئی آپ ہر بات کو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پتا ہے، وہ ہمارے بزرگوں نے کو پتہ نہیں کیا غلطی کی ہے کہ وہ سائنس انہوں نے ایجاد نہیں کی، انہوں نے کوئی کام آج والے زمانے کا نہیں کیا، وہی تلواریں لوگوں سے خریدتے رہے، تلوار بھی بنانی نہیں سیکھی، تلوار بھی خود بنانی نہیں سیکھی، لوہا ڈالنا بھی نہیں سیکھا، وہ امپورٹ ہی ہوا، لوگوں ایران سے اور انڈیا سے ہی آیا۔ مگر کہنے کو یہ ہے کہ ان کو یہ ساری سائنٹیفک باتیں جو تھی قرآن نے بتا دی تھی۔ اب اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے دیکھیں یہ اس ایک آیت جو میں نے بتائی قرآن کی بتا رہا ہوں کہ 7 دن میں ہم نے جب آسمان اور زمین بنائے تو ان میں اس وقت ہمارا عرش آسمان پانیوں پر تھا۔ اور ایک آیت سنیں کہ کہا کہ سورج اور چاند اپنے اپنے رستے پہ مقرر کر دیے تاکہ وہ رات اور دن بناتے رہیں، اور سورج وہ جو اب ذوالقرنین کا واقعہ بتا، سورج غروب ہوتا ہے تو زمین کے پرلی طرف، زمین کے نیچے، سنیں غور سے سنیں، زمین کے نیچے ایک مقام ہے، وہاں جا کر وہ عبادت کرتی ہے سورج۔ سورج کو کہا کہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ باتیں جو سائنس جو قرآن کی جو معلومات ہیں کائنات کے بارے میں، کہ اوپر نیچے 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ آیت نمبر
15 اور 16 سورہ 71. ٹھیک ہے. اچھا، نور بنایا، چاند کو نور بنایا. جلنا قمر و نورن و شمس و سراجن. صحیح. سورج جو ہے وہ ایک جلتا ہوا دیا ہے، کیونکہ دھوپ لگتی تھی نا صحرا میں مسلمانوں، عرب کے جو حالات ہیں، تو وہ گرم، بہت گرم تھا. اور چاند کو نور کہا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے، آیت اور ایک آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض. جی. اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. نور وہ روشنی جو پاکیزہ اور میٹھی اور آرام دینے والی، لیکن اصل روشنی وہ ہے. اللہ اصل روشنی نہیں ہے، اللہ اصل روشنی ہے. ہمارے ایمان میں اصل روشنی اللہ ہے، تو نور ہے. تو چاند اصل روشنی ہے اور سورج آگ ہے. اچھا، اور سورج اور چاند، اب آپ دیکھیں وہ جو انہوں نے کہا ذوالقرنین کا واقعہ، کہ پھر وہ ایک جگہ پہنچا جہاں کے کالے پانی میں وہ ڈوب رہا تھا. بالکل. اصل میں کیچڑ، جس کو کہنے سے گھبرا رہے ہیں یہ جو آپ کے ساحل صاحب ہیں، جاہل آدمی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، جاہل آدمی. قرآن کو اس نے 1 2 4 چیزیں اپنی مرضی کی اکٹھی کی ہوئی ہیں. وہ نہ تو اس تہذیب کو جانتا ہے، نہ اس زمانے کی معلومات کو جانتا ہے. جانتا ہے تو جان کے پھر بدیانتی کرتا ہے نا. یہ غلط باتیں ہیں، قوم کو، لوگوں کو بہکانا. وہ یہ کہہ رہا ہے جی ذوالقرنین گیا. قرآن نے یہ واقعہ بتایا، قرآن نے واقعہ تو بتایا. یہ جو واقعہ ہے وہ یوں ہے کہ ذوالقرنین کو وہ اختیار، طاقت یا اس کے اسباب اس کو دیے گئے کہ وہ دور دور تک جا سکتا تھا. تو وہ ایک طرف گیا تو وہاں وہ پہنچا اس جگہ جہاں سورج ڈوب رہا تھا. سورج پانی کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، ایک گندی جگہ، کالے پانی والے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا. اچھا، یہ جو آیت ہے، اس کے بعد اگلی بات آیت ہے، تفصیل ہے کہ پھر وہ اس کو دوبارہ سفر پہ بھیجا، سفر کیا. اور اس سفر میں وہ ایک اور جگہ پہنچا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہاں بیچ میں کوئی دیوار نہیں، یعنی روشنی ڈائریکٹلی انسانوں کو آ رہی تھی. اچھا، اب یہ جو سورج کا یہ سفر ہے، جبکہ اس کو چاند اور سورج ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے، یہ بھی آیت ہے. ان آسمانوں میں چاند کو نور اور سورج، اوپر نیچے 7 آسمان بنائے. اب غور فرمائیں، یہ آیت ہے 71 سورت اور ورس 15 اور 16. بڑا ضروری ہے اسے سمجھنا کہ اوپر نیچے 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں میں چاند کو نور اور سورج کو روشنی بنا دیا، سورج کو آگ بنا دیا. یہ 7 آسمان میں واقع ہیں چاند اور سورج. اگر آج کی سائنس کے مطابق بات کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی آسمانوں میں بن جائیں گے دروازے، تو وہ جو پہلا آسمان آپ کہہ رہے ہو، چاند اور سورج تو پہلے آسمان کے لیے بھی نہیں ہے، تو پورے آسمانوں کے لیے روشنی ہے. تو کیا ساری کائنات جو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ 17.5 بلین ایئرز گزر گئے ہیں لائٹ کو سفر کرتے ہوئے، جو پہلے کو جو دور ترین سورج ہیں ان کی روشنی یہاں آتے ہوئے، روشنی کو 17.5 ارب سال گزر گئے ہیں. اتنا سفر کیا روشنی نے تو ہم تک آئی ہے. تو اتنے دور بھی جو سورج یا کوئی چیزیں ہیں ان کو بھی چاند روشنی پہنچا رہا ہے. وہ تو کہا ہے کہ 7 آسمان اوپر نیچے بنائے اور ان میں چاند اور سورج کو لگا دیا کام پر. آپ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ آپ پورٹل کھل جاتے ہیں تو اس میں، اور پھر یہ کہا، وہ کہتے کہ ذوالقرنین جہاں گیا وہاں وہ دراصل وہ تو مٹی، تو وہ پانی تو تھا ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں اس کی کیا توجیہات دیتے ہیں. اچھا، لیکن
اب جو یہ بات ہے کہ سورج زمین کے نیچے ایک جگہ پہ جا کے عبادت کرتی ہے، کیونکہ عربی میں سورج، قرآن میں سورج مونس کے سیغے سے آیا ہے. صحیح. الشمس تجری مستقر لہا، اپنے لیے، جو اس عورت کا صیغہ ہے. سورج جاتی ہے، سورج اپنے رستے پر اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے، اور اس مستقر کی طرف جاتی ہے ایک روزانہ، اور اگلے دن طلوع ہوتی. اچھا، اس پہ اب صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث، کتاب الایمان، باب بین الزمن، یہ ریفرنس ہے صحیح مسلم کا، اور صحیح بخاری کا ہے باب صفت الشمس والقمر بحسبان. اب یہ ان دونوں سورسز کے علاوہ سارے سورسز میں یہ حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ذر جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتی ہے؟ تو ابو ذر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے، مجھے کیا پتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے نیچے ایک مقام ہے، سورج وہاں جاتی ہے اور رات بھر عبادت کرتی ہے، اور پھر صبح کے وقت اجازت مانگتی ہے کہ میں طلوع ہو جاؤں، تو اسے اجازت دی جاتی ہے. اور ایک دن آئے گا کہ جب سورج مشرق کی طرف سے نہیں، مغرب کی طرف سے نکلے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا. یعنی قیامت سورج کے زمین پر مغرب سے نکلنے سے قیامت آئے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات کے بارے میں معلومات تھیں اس وقت کے مسلمانوں کو، اور اسلام اور قرآن تو پوری کائنات کا نقشہ پیش کر رہا تھا. تو نقشہ تو ہے زمین پہ سورج کے ادھر سے چڑھنے اور ادھر سے چڑھنے کا، اور زمین تو ایک چھوٹا سا کرہ ہے، سورج کا بچہ. ایک سورج کے ٹوٹے ہوئے جو حصے ہیں، ان میں یہ جب سورج بن رہا تھا 5 بلین 2.5 بلین ایئرز 4.5 بلین ایئرز اگو، اس وقت یہ سائنس کا تو یہ دعویٰ ہے کہ سورج ایک کلاؤڈ تھا جو کہ جس میں ٹیمپریچر بڑھتے بڑھتے وہ آگ بن رہا تھا. تو اس وقت وہ اتنے بڑے کرے کے جو بننے کا وقت ہے، اس وقت ایک اور سورج جو کائنات کا، وہ ٹوٹا، اور اس کے دھماکے یا اس کے ٹوٹنے سے سورج ڈسٹرب ہوا، اور اس کے جو ٹکڑے تھے وہ الگ ہوئے. وہ ٹکڑے ہیں جو 6-7 ستاروں یا 8 سیاروں کی شکل میں، وہ نواں نہیں نائنتھ پلوٹو کو نہیں مانتے، لیکن 8 سیارے جو ہیں ان میں جوپیٹر سے لے کے مرکری تک سارے وہ سورج کے گرد گھومتے ہیں. اب جو بائبل کا عقیدہ تھا وہ بھی یہ تھا، تورات کا بھی یہ تھا، اور اسلام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ زمین ایک مرکز ہے کائنات کا، اور اس کے گرد سارے گھومتے ہیں، سورج بھی اور یہ سیارے بھی. یہ معلومات تھی ہماری اس وقت ہمارے بزرگوں کی. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اپالوجیز کی ضرورت نہیں، وقت کے مطابق علم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت ملی وہ آپ کے اس زمانے کے لوگوں کے لیے دی گئی، اور اس زمانے کے لوگوں کو سائنس پڑھانے کی بات نہیں تھی. اس وقت ان کو ایک منظم ملک بنانے کی بات تھی، کیونکہ عرب تو بکھرے ہوئے اور بہت ہی بیکورڈ ہو گئے ہوئے تھے لوگ. تو ان بیکورڈ اور بکھرے ہوئے اور غریب اور مارے ہوئے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، اور انہیں ایک مملکت کا کانسیپٹ دیا کہ ایک ملک بنو، ایک قوم بنو. اور پھر ان کی غربت دور ہوئی جب انہوں نے ارد گرد کے علاقوں سے فتوحات کر کے تو چیزیں وصول کی. ان کو سائنس نہیں پڑھائی جا رہی تھی. یہ جو لوگ ہیں ان کو صرف ایک بات کی ضرورت ہے جاننے کی کہ اس میں اپالوجی کی کیا بات ہے. کرسچینٹی بھی نہیں اپالوجائز کر رہی، آپ بھی نہ کریں. اپالوجائز کیوں کر رہے ہیں؟ کرسچینٹی نے مان لیا کہ جب پوپ نے یا پادریوں نے گلیلیو کو پھانسی دینے کی بات کی تھی کہ جی کیوں کہتے ہو کہ زمین کے گرد نہیں بلکہ زمین گرد گھومتی ہے سورج کے، یا کیوں کہتے ہو گول ہے زمین، تو یہ تو جب پھٹا ہے تو پھٹے کو
پھٹے کے گرد گھومتا تھا سارا کائنات کا ہر نظام، اس کو سزا دی، وہ خیر وہ واقعہ جیسا بھی ہے سب کو پتہ ہے۔ تو اپالوجی نہیں کرتے آج کے ماڈرن جو کرسچین ہیں یورپ کے، امریکہ کے، کسی سے پوچھو وہ کہیں گے کہ ہاں وہ ان کا غلط علم تھا، غلط علم تھا۔ نہیں یہ کہتے کہ جناب تشریح غلط ہوئی ہے، ان کو سارا پتہ تھا۔ حضرت عیسیٰ، وہ یہ جب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا فرزند ہے، اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ یہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اب وہ اپالوجیز ہے نا، یہ بھی ان کی اپالوجی ہے کہ وہ اللہ نے اپنا اوتار یا اپنا وجود وہ انسانوں میں بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے سارے جو ہیں وہ گناہ وہ معاف، وہ جو صلیب پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پر اس کی توجہ یہ کہ اب دیکھیں کہ جو کائنات کا جو کانسیپٹ قرآن حکیم میں آیا، اس میں بہت بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن یہ جو باتیں، جن باتوں سے ایک حلیہ بنتا ہے، اس کانسیپٹ کی شکل بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں کہ جو یہ 6 روز میں بنانے کا، یہ تورات کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، اسلام کا بھی ہے، یہ وہاں سے آ رہی ہے ساری جو روایت۔ تو اور اس کے بعد وہ جو 7واں دن اللہ نے آرام کیا، وہ تورات کا ہے، یعنی انجیل کا ہے۔ اسلام نے کہا کہ اس کو آرام کی ضرورت نہیں، بلا یعودہ حفظہما، اللہ کو تھکاتا نہیں انہیں ان کی حفاظت کرنا یا انہیں چلانا، تھکتا نہیں اللہ، یہ اسلام نے اس کی تصحیح کی۔ اچھا، مگر جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور یہ ہے آیت نمبر 32 سپارے کی، اس کی سورت کی۔ پھر کہا کہ ہم نے آسمان کو زمین کے اوپر گرنے سے روکا اور اسے ایک محفوظ گنبد کی طرح بنایا، جس میں آپ محفوظ ہیں، انسانیت محفوظ ہے، لیکن اللہ اس کو اگر تھام کے نہ رکھے تو وہ آسمان آپ پر گر سکتا ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ دیکھیں، ایک گنبد، اور اس گنبد میں ہم نے ستارے مصابیح آیا، ہم نے اس میں دیے ٹانک دیے تاکہ وہ دنیا آپ کی جو سما دنیا، جو دنیا کا یعنی قریب کا جو آسمان ہے، اس میں ہم نے ستارے ٹانک دیے لفظ ہے مصابیح، اس میں ہم نے دیے ٹانکے تاکہ وہ تمہارا آسمان خوبصورت لگے۔ اور پھر قرآن میں آیا کہ ہم نے یہ جو سورج اور ستارے بنائے ہیں، یہ آپ کے لیے بنائے تاکہ آپ کو راستوں کی سمجھ آئے، رات کو چلتے ہوئے راستوں کی سمجھ آئے، جو کہ اس زمانے میں لوگ ستاروں کی یہ جو کانسٹلیشنز ہیں ان کی موومنٹ سے دیکھتے تھے کہ اب اس وقت کیا وقت ہوا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، وہ ڈائریکشنز بھی بناتے تھے صحرا میں لوگ۔ پھر اب اس میں یہ آیا کہ وہ جو محفوظ گنبد ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں پورٹل کھل جائیں گے، یہ جو بات آتی نا، درست ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ آیا کہ جی رستے کھل جائیں گے، اور جو پہاڑ ہیں وہ روئی بن جائیں گے، اور بہت بڑے جو امیجز ہیں۔ لیکن جو کانسیپٹ ہے بیسک کائنات کا، اس میں ایک بات اور دیکھیں کہ قرآن نے یہ کہا، دیکھیں اب، کہ یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، یہ ایک آیت ہے سورہ نور کی، یہ 43 آیت ہے۔ اس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں
اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں، آسمان میں جو پہاڑ ہیں وہاں سے اولے برساتے ہیں. یہ کلیئر لینگویج ہے، اس لینگویج میں کوئی کسی قسم کی کوئی مبہم بات نہیں ہے کہ جو آسمان میں پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پہ برف ٹھنڈی ہو کے جمتی ہے تو وہاں سے اولے برستے ہیں. آسمان میں پہاڑ ہے، آسمان ایک گنبد ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں اور وہاں سے اولے بھی برستے ہیں، اور جس پہ چاہتے ہیں ہم مارتے ہیں اور جن کو چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں. اب یہ جو کائنات کا کانسیپٹ ہے، اس میں وہ 7 آسمان اور 7 آسمانوں، پھر اس پہلے آسمان کے علاوہ قرآن نے 7 آسمانوں کا تذکرہ کہیں نہیں کیا کہ ان میں کیا ہے، اس آسمان کے پیچھے جو آسمان ہیں ان میں کیا ہے، یا ان کو، لیکن اتنا کہا ہے کہ ان آسمانوں میں سورج کو اور چاند کو ہم نے روشنی کے طور پہ اپنے منزلوں پہ مقرر کر دیا، اور یہ روزانہ اپنی منزل پوری کرتے ہیں. یہ ہے جو بیسک کانسیپٹ، اتنا کلیئر کانسیپٹ ہے کائنات کا. اس میں آپ دیکھیں کہ جو پورٹلز کی بات کرتا ہے ایک بندہ، اس نے کئی پورٹلز پڑھ لیا لفظ، اور جو کہانیاں اس وقت زمانے کی وہ لوگ سنتے ہیں نا کہ ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے ایلینز آتے جاتے ہیں اور ان کے سفر کی جو شکلیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، کتنی سپیڈ سے آتے ہیں. اور یہ بھی اب پتہ ہمیں کہ ہمارے جو پلینز ہیں، جو اسپیس شپس ہیں، وہ کس طرح سے جاتے ہیں، اور کرۂ ارض کی جو مدار ہے اس سے نکلتے ہیں تو پھر چاند ہے، چاند سے آگے ظاہر ہے پھر دوسرے پلانٹس ہیں، ان تک جانے کے لیے بڑے لمبے سفر ہیں. پھر سولر سسٹم کا ہمیں اب پتہ لگ گیا کہ سولر سسٹم کی کتنی حدیں ہیں. اس کے بعد پھر آگے کائنات ہے. ہم تو ابھی مریخ پہ جانے کے بعد ابھی اس سے آگے نہیں کہیں پہنچ سکے، مریخ تک اترے ہیں. مگر جو ہمیں کانسیپٹ بنے ہیں نا، اس میں ایک آ جاتا ہے بڑا سمپل سا کانسیپٹ کہ ظاہر ہے کہ خلاؤں میں سفر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، رستے کھلے ہیں. یہ رستے اب کھلے ہیں اس لیے کہ سائنس نے کھولے ہیں، یعنی انسانی عقل نے رستے بنائے ہیں. مگر ان میں جو بات ہے نا کہ ایلینز کے آنے جانے سے بہت سی باتیں کنفیوژن پیدا ہوئی ہیں. ان کنفیوژنز کی وجہ سے کوئی آپ توجیہات کر رہے ہیں کہ غالباً جن جو ہیں وہ کوئی ایلینز کی ایک شکل ہے، فرشتے ایلینز کی ایک اور شکل ہے. یہ اب آپ کانسیپٹ بناتے ہیں نا اس بات سے کہ مذاہب نے فرشتوں کا اور جنوں کا ذکر کیا، یعنی تینوں جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان میں ان کا روح کا اور گھوسٹ کا جو کانسیپٹ ہے یا جنات کا ہے. مگر ایک بات ذہن میں لائیں کہ ہندوؤں کے ہاں یہ جو بات آپ نے کہی، میں اس پہ توجہ دے رہا ہوں کہ جنگیں دیکھی ہیں لوگوں نے خلا جی میں. اچھا، اب یہ جو جنگیں دیکھنے کی بات ہے، رگ وید سے لے کے تو موجودہ جو ہندوؤں کے جتنے بھی عقائد ہیں ان میں یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے کہ ان کے ہاں دیویوں اور دیوتاؤں کی جنگیں خلاؤں میں ہوتی رہی بالکل ہے. ہیں. اور جو یونان کا آج سے 2500 سال پہلے کا جو مائتھالوجی ہے، اس میں دیویوں اور دیوتاؤں کی جنگیں خلاؤں میں ہوتی رہی ہیں آسمان میں. یہ وہ امیجز ہیں جو لوگوں نے اگر تو ایلینز اس کائنات میں اس کرۂ ارض پہ پہلے آتے رہے ہیں، یہ ممکن ہے آتے رہے ہوں. یہ ساری باتیں پرابیبلٹی کی تھیوری کے مطابق ہیں کہ اور جتنی کائنات میں اور لاکھوں سورج ہیں، کروڑوں سورج ہیں، ان گنت سورج ہیں، ان سورجوں کے ان گنت پلینٹس بھی ہیں. ان پلینٹس میں سے کوئی ایسے بھی ہوں گے جہاں ممکن ہے انٹیلیجنٹ لائف ہوتی ہو. تو یہ تو سائنس نے مان لیا کہ اٹ از پاسبل کہ وہاں اتنے سارے کروں میں بہت سارے کروں پہ لائف بھی ہو اور انٹیلیجنٹ لائف بھی ہو، یا انٹیلیجنٹ سسٹم ہو. لائف نہیں ہم اسے کہتے،
انٹیلیجنٹ سسٹم کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ بالکل اسی طرح ہو جس طرح ہمارے لیونگ آرگینزمز ہیں. انٹیلیجنٹ بینگز ہو سکتی. ابھی ہم کمپیوٹر کی بات ہونے لگی تو پتہ لگ رہا ہے کہ مطلب مٹیریل سے بنے ہوئے ڈیڈ ان آرگینک مٹیریل سے بنے ہوئے جو کمپیوٹر ہیں یا روبوٹس ہیں وہ خود بھی انٹیلیجنٹ ہونے لگ گئے ہیں. جی کا مطلب ہو سکتا ہے انٹیلیجنس کی کوئی ایسی شکلیں بھی ہوں جو کہ لائف کی طرح کی نہیں کوئی اور طرح کی ہوں. جیسے کہ اس میں رگ وید میں، یجر وید میں، اتھر ان میں یہ کہانیاں ہیں. اور جو دیوتاؤں کی کہانیاں یونان کی اور روم کے مائتھالوجی میں ہیں ان میں بھی وہ دیوتا وہ نہیں بتاتے تھے کہ وہ کس مٹیریل کے بنے ہوئے. ممکن ہے کہ ہم مثلا کہ وہ ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے، ابدی ہیں، دے لیو فار ایور. اچھا، اب فار ایور کا جو کانسیپٹ ہے وہ فرشتوں کا بھی ہے. دیکھیں نا، ہم اب آگے اس بات کو کہیں کہ جی اللہ کی ذات کے علاوہ ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، تو پھر ایک کنفیوژن یہ آ جاتی ہے کہ فرشتے بھی تو ہمیشہ کے لیے ہیں. جبریل علیہ السلام ہم کہتے ہیں، جبریل روح الامین جسے ہم مانتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ تو نہیں کہا کہ اس کی موت ہے. شیطان بھی ہمیشہ کے لیے ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ شیطان مر جائے گا، ایک وقت آ جائے گا. لیکن اب قیامت کے دن تو ساری کائنات لپیٹنی ہے. مگر جس طرح سے ہم فانی ہیں، 70 80 90 100 سال عمر پانے والے لوگ ہیں، بے شمار جانور ہیں جو وہ محدود عمریں ہیں، ان کے مقابلے میں قرآن کا یا مذہب کا کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ کی ذات، اور ہندوؤں میں اور مائتھالوجی والوں میں کہ جی اللہ دیوتاؤں کی ذات پرماننٹ ہے، ہمیشہ رہتے ہیں، وہ مرتے نہیں. تو مرنے یعنی ایک پھر اللہ کی ذات ہی نہیں آخری. وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ کل من علیہا فانن و یبقا وجہ ربو کا ذوالجلال والاکرام، کہ ہر چیز جو یہاں ہے وہ فانی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، جو وہ چہرہ اللہ کا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، جو ہمیشہ رہے گا. یہ پھر بات سے اس میں بھی الجھنیں آ جاتی ہیں کہ فرشتے بھی ہمیشہ ہیں، جن بھی ہمیشہ، شیطان تو آپ نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہوگا. اب یہ جو امیجز ہیں نا، پورٹل کھل گئے اور آسمان میں ہم نے جنگیں دیکھی، یہ وہ تصورات ہیں جو مذہبی لوگوں کے پاس پہلے سے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ 17ویں صدی یا 18ویں صدی کی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت نہیں، یہ تو 4000 سال پہلے ہے رگ وید. ان میں یہ کہانیاں ہیں ساری. خلاؤں میں وہ لڑ رہے ہیں اور تیر مار رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں میزائل، پورے میزائل کا کانسیپٹ ہے. میزائل مار رہے تھے وہ ایک دوسرے کو. مگر عین ممکن ہے کہ یہ ہیومن امیجنیشن ہی ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر خلاؤں میں کئی اور جگہ پہ انٹیلیجنٹ بینگز ہیں تو وہ آتے رہے ہوں زمین پر. کئی باتیں ابھی مسٹریز ہیں، ہمیں نہیں پتا. اگر وہ آتے رہے یا وہ ابھی آتے ہیں، آج کل بھی آتے ہیں، تو ممکن ہے انہوں نے آپس میں ان کی کوئی لڑائی کوئی آج سے ہزاروں سال پہلے لوگوں نے دیکھی بھی ہو، جب ابھی انسان بن رہا تھا یا نیا تھا. تو اس لیے ان باتوں کا کوئی تعلق عقائد سے نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم نے کھوج لگانی ہے. میں یہاں پہ بات ختم کروں گا کہ یہ وہ معاملے ہیں جن کی انویسٹیگیشن کرنا ہمارا فرض ہے. ہیومن بینگز کو جو انٹیلیجنس ملی ہے اس کا کام ہے انویسٹیگیشنز کرنا اور نئے نئے علم حاصل کرنا. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اپنے عقائد کو کھینچ کے ربر کو تو آپ فٹ کرتے رہیں، ہر ایک نئی ایجاد کے اوپر فٹ کرتے رہیں. اس میں آپ لینا کیا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے عقائد کو پکا کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے علم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلے کا وقت ہے. اگر مسلمز کو یا کسی بھی مذہبی جماعت کو، کسی بھی مذہب کے لوگوں کو کوئی دلچسپی ہے تو وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنے مذہب کو نافذ کرنا ہے، تو پھر یہ 5 مذاہب ہیں، ان کی ابھی جنگیں ہونی ہیں. پھر یہ نہیں ہونا، رکنا نہیں ہے معاملہ. اگر آپ بھی پکا کر رہے ہو کہ جی ہمارے پاس سارا کچھ ہے اور ہم سچے ہیں، اور ہندو بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو 5000 سال پہلے سے یہ ساری معلومات ہیں، اور کرسچینز کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو دنیا بنائی ہم نے ہے.
ساری ماڈرن تہذیب ہم نے بنائی ہے اور ہمارے مذہب سے نکلا. میں نے بھی ایک کرسچین دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ساری سائنس تو دراصل بائبل سے آئی ہے. اکا دکا پادری ابھی بھی پائے جاتے ہیں, یہ نادر نمونے, ہمارے ساحل جیسے نہیں, اس طرح بہت سے ہیں وہاں. اب سے تو بلکہ کچھ چیزیں تو ایسی بھی ہیں جی جو یہ کلیم بھی ہوتے ہیں کہ بہت سے مذاہب جو ہیں انہوں نے زرتشتی مذہب سے بہت کچھ لیا ہے. جی 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 جی, بہت اچھا سوال, آپ نے بہت اچھی بات ہی بتائی ہے. ویری رائٹ. اس میں بہت سارے ہیں ایسے واقعات. تو ان کے جو مختلف مذاہب, ایون یہاں تک کہ خدا کے جو نام ہیں ان کی مملکت بہت زیادہ 70-80% جو ہے وہ وہاں کے جو زرتشتی مذہب کے خدا کے نام ہے اس سے ملتے ہیں. اسی طرح جو قیامت کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو 70-80% نشانیاں سیم ہیں جو زرتشتی مذہب نے دی ہیں. تو اس کے بالکل. علاوہ مذہب میں شب معراج کا واقعہ بھی موجود ہے. ہاں, معراج تو دیکھیں اس پہ میں, ہاں بہت اچھا آپ نے ایک یاد کرا دیا. ابھی چند روز پہلے میں دیکھ رہا تھا, ایک غامدی صاحب اپنے ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ان کو کوئی انٹرویور ہوتا ہے, وہ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے نکال کے ساری آیات اور ساری جو تفصیلات ہیں ان میں یہ ثابت کیا, یعنی ان بقول ان کے وہ ثابت ہو گیا, میں مانوں یا نہ مانوں, آپ مانیں یا نہ مانیں, ثابت کیا کہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ خود قرآن اور حدیث میں یہ خواب ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے یہ بات کلیئرلی بتا دی ہے کہ یہ خواب ہے. آیات بتائی انہوں نے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پھر وہ میری آنکھ کھل گئی, پھر میری آنکھ کھل گئی. اب یہ جو باتیں ہیں, اگر, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ حضور آپ کا جو ہے یہ خواب ہے. اچھا دیکھیں, اگر یہ ان باتوں کو آپ تھوڑا اس حساب سے بھی دیکھ لیں کہ یہ روحانی عمل ہے, روحانی سفر ہے, تو کیا ہو جاتا ہے آپ کو یار. آپ مطلب جاہل لوگوں والی کہانیاں کہ جی سڑے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا, یعنی یہ بچپن سے یہ گانے ہم سنتے تھے, ناتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ وہ بوٹوں یا جوتوں سمیت آسمان پہ چلے گئے تھے. اس سے کیا بنتا ہے؟ ویسے تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے طور پر اللہ کا جلوہ دیکھا, ڈائریکٹلی اللہ کو دیکھا. دیکھیں نا اب کتنی کانٹرڈکشنز ہیں مضمون میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہاڑ کے اوپر اللہ تشریف لائے اور مجھے دکھایا اپنا آپ, ٹھیک ہے, وہ آسمان پہ نہیں گئے دیکھنے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی گئی خاص جو رحم ان کی برکت کہ وہ آسمان پر خود ان کو لے جایا گیا, ٹھیک ہے. اب اس میں کانٹرڈکشن نہیں آتی کہ اگر اللہ کو تمام اختیارات ہیں تو وہ نیچے بھی اپیئر ہوتا ہے, ہر جگہ ہے. اب یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے اللہ, اشارہ کے قریب ہے اللہ. تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ اتنا عرصہ لگتا ہے وہاں سے آنے میں؟ آپ نے, قرآن نے کہا کہ وہاں اس کا جو ایک دن ہے وہ تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. تو دن تو ہوا. ایک بات سے, صرف ایک بات سے مجھے مطمئن کر دیں کہ جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے تو وہ 6 دن میں بنائے, ٹھیک ہے. یہ دن ٹائم کہاں سے آیا تھا؟ اس کا مطلب اللہ کو بھی ٹائم لگتا ہے کچھ کام کرنے میں. کتنی ناقص بات ہے کہ اگر آپ ان باتوں کو, عقائد کو سائنس پہ فٹ کرتے ہو تو سائنس تو کہتی ہے کہ جب کائنات بنی تو اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا, ٹائم نہیں تھا. ٹائم سٹارٹس ود دی بگننگ آف دی یونیورس. یہ سارا جو ہے آپ کا ریلیٹیوٹی تھیوری اور اسٹیفن ہاکنگ کی ساری, اس میں تو شاک ہی کوئی نہیں کہ ٹائم کا کانسیپٹ آتا ہی نہیں اس سے پہلے. ٹائم سٹارٹس آفٹر دی میکنگ آف دی یونیورس, کیونکہ ٹائم پیمائش ہے
کائنات کی موومنٹ کی. تو کیسے ہم کہتے ہیں کہ 6 دن میں اللہ نے, اس کی کیا معنی نکالو گے بتاؤ؟ پورٹل تو آپ کو یاد آتے ہیں, جو فنڈامنٹل باتیں ہیں ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے نا. تو اس لیے ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں, ہمیں انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعات اور حقائق کیسے ہوتے ہیں, کیسے ہیومن لائف کو آرگنائز کیا جا سکتا ہے, کیسے دنیا میں جو فساد ہے انہیں دور کیا جا سکتا ہے, کیسے بنی نوع انسان کی جو مستقبل کی دنیا ہے وہ کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے. ان پر توجہ, اسلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں, اور علم اگر ہے تو اس کے معنی ہے کہ آپ کی صلاحیت بڑھے. آپ کی صلاحیت, کائنات میں آپ کی صلاحیت بڑھنا علم ہے. وہ علم اگر آپ کا نہیں بڑھ رہا, یعنی صلاحیت نہیں بڑھ رہی, تو یہ کھینچ کے باتیں, صرف اپنے آپ کو, آپ اپنا پوڈ کاسٹ بیچنا چاہتے ہو اپنا آپ, اور کوئی چکر نہیں ہے. آپ ینگ پیپل لائک ٹو بی, ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے دین کو آپ ثابت کریں کہ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا علم یہی ہے, کیونکہ اس میں ان کی محنت ختم ہو جاتی ہے نا, پھر پڑھنا نہیں پڑتا, سیکھنا نہیں پڑتا, بڑا ایزی ہو جاتا ہے. سارے کو سارا کچھ ہے جی, الحمدللہ قرآن نے پہلے ہی دس دیتا ہے نا, نمی کیڑی گل ہے, وہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں, بیکاز یہ تو سب پتہ ہے ہمیں. تو یہ جو آپ بنا رہے ہو, اس سے آپ اپنی قوموں کو نقصان پہنچاتے ہو. اصل بات یہ ہے, ہمیں انویسٹیگیشن اور علم کی طرف جانا چاہیے, اور اپنے دین کی جو اچھی باتیں ہیں وہ مینٹین کرنی ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں ہم نے چھوڑ دی ہیں ان کو کھینچ کے واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جیسے وہ آسن البیان والا کہہ رہا ہے کہ جی وقت آئے گا کہ ہم پھر رونیاں رکھ سکیں گے. اس طرح کے جذبات کو ختم کرنا چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے ساتھ آگے بڑھیں. آج اتنا ہی کہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور سوالات آبویسلی بہت سارے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی آئیں گے, تو ہم انوائٹ کرتے ہیں, آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو مزید بھی جو چیز کے ساتھ میں ساری آپ کو کاٹ, یہ جو موضوع ہے اس پہ مزید بات کے لیے اگر لوگ کہتے ہیں تو مزید اس پہ اور پوڈ کاسٹ, اور ہم انوائٹ کریں گے, آپ انوائٹ کریں, میں کرتا ہوں کہ جتنے لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ان میں کوئی اگر ہمارے ساتھ یہ مذاکرہ کرنا چاہے یا بات کرنا چاہے, تو پوری تفصیل کے ساتھ ہم بھی آئیں, اور یہ جو پورٹلز والے ہیں یہ بھی آئیں اور ہمیں ایکسپلین کریں. ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں یہ استاد ہمیں بتائیں کہ کیا کس طرح انہوں نے یہ ساری توجیہات نکالی ہیں, اور وہ جو باتیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی قرآن کی, جو میں ابھی آپ کے آگے بھی پیش کر رہا ہوں, ان کی بھی وضاحت کر دیں کہ ان کے کیا معنی ہے. پورٹل صرف نہیں کھولنے, آپ نے وہ جو گنبد ہے جو ٹوٹتا نہیں, جو گرتا نہیں ہمارے اوپر, اس گنبد میں آپ نے رستہ بنانا ہے تو ٹھیک ہے, وہ تو ورمے سے بنا لو, وہ تو گنبد ہے, یہ تو کائنات کا امیج نہیں ہے. آسمان جو آپ نے بتایا ہے اس کو ایکسپلین کریں کہ وہ تو صرف یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی کرۂ ارض کے اوپر آسمان ہے, تو آسمان کا جو کانسیپٹ آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ تو کوئی روشنی وہاں 17 بلین سال سے روشنی سفر کر رہی ہے, اتنی بڑی کائنات, جس کا اگلے پوڈ کاسٹ میں اور آپ کے بلاگ میں کائنات کے سائنٹیفک جو توجیہات ہیں اس پہ بھی بات کریں. آپ کہ وہ کس طرح سے سائنس کیا کہتی ہے کہ کائنات کیسے بنی, کب بنی, اور اس کے کیا معنی ہے, اور اس کے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے جی. اور جاتے جاتے ریکویسٹ بھی کر دیں جی کہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں اسی طرح کے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. بہت شکریہ.